अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर रबीरा बाबर और आप देख रहे हैं मेरी बात कासिम अली शाह के साथ। आज हम आपके सामने हाजिर हैं एक बेहतरीन टॉपिक्स के साथ जो कि मेडिकल से रिलेटेड है। आजकल जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों को वायरल इन्फेक्शंस, वायरल बुखार और इस तरह की ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं जिसके मेडिकल ओपिनियंस आप सिर्फ मेडिकल एक्सपर्ट से ही ले सकते हैं। और हम हमेशा क्योंकि ऐसे ही टॉपिक्स को अपने शो में शामिल करते हैं जो कि आपकी फलाह व बहबूद के लिए भी हो, लेकिन आज का जो शो है वो आपकी सेहत से मुतल्लिक होगा। डॉक्टर साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं, आपको उनसे तो मिलवाएंगे, लेकिन सबसे पहले शाह साहब का वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब बड़ा शुक्रिया आपका। और ये बड़े दिनों से प्लान था कि डॉक्टर फरिया तारिक को हम रिक्वेस्ट करें, बिल्कुल वो आके हमारे प्रोग्राम में बातचीत करें, क्योंकि इनको मैं खुद भी फॉलो करता रहता हूँ, इनके टॉक्स को, इनके काम को, और इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बड़े कम लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी जॉब के साथ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ कोई राय आमा, कोई अवेयरनेस के प्रोग्राम्स को भी साथ ही साथ इंडोर्स कर रहे हो, उस पर बात कर रहे हो। और डॉक्टर साहब बड़ी एक्टिव मेंबर हैं फाउंडेशन की भी, तो आज इन्हें न्यूज़ वन की पूरी टीम की तरफ से वेलकम। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ा डेप्थ नॉलेज है, मैंने देखा बड़े कम लोग प्रैक्टिकल होते हैं, तो ये एक डूअर और प्रैक्टिकल, इनका एक बड़ा एक ज़बरदस्त विजन है कंट्रीब्यूट करने का। तो मुझे हमेशा खुशी होती है इनके साथ बात करके। और आज तो बड़ी खास बात है कि एक हमारी मेमोरी प्रोग्राम की शक्ल में, जो ना सिर्फ टीवी पे देखी जाएगी बल्कि सोशल मीडिया पे भी लोग इसे फायदा उठाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। वेलकम करते हैं डॉक्टर फरीहा तारिक हमारे साथ मौजूद हैं, KEMU से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो डॉक्टर साहिबा। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी आपके इतने एक्टिव रहने का क्या राज है? बिकॉज देयर आर वेरी फ्यू पीपल, शाह साहब ने भी ये डिस्कस किया, क्योंकि जब हम मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, उसके साथ बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी टीवी अपीयरेंसेस या कोई रोल प्ले करते हो सिर्फ और सिर्फ लोगों को अवेयर करने के लिए, और आप बहुत एक्टिव रहती हैं इसमें और बड़ी स्पेसिफिकली आप रहती हैं। सो व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड दैट? आई थिंक मेरे लिए या किसी भी लेडी के लिए ऑफ माई एज एंड हैविंग चिल्ड्रन एंड हैविंग जॉब एज वेल, जो सबसे ज़्यादा मेन सपोर्ट होती है वो फैमिली की होती है। तो एंड दैट प्लेज अ ग्रेट रोल in staying active for me. So whether it's my parents or my sibling, my brother, my children, my husband, everybody is very supportive. तो जब मैं काम कर रही हूँ मीडिया पे, तो मेरे घर पे कोई पीछे बच्चों का ध्यान रखने वाला है, that plays a great role. True, that's true. I think ये बड़ा important होता है कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करे। बट कमिंग टू द टॉपिक्स ऑफ टुडे, आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। मैं चाहूंगी कि डॉक्टर साहब आप उसको इलेबोरेट करें। टाइफाइड पे हम बात करेंगे। टाइफाइड बेसिकली है क्या? आप किस तरह से लोगों को अवेयर करेंगे इसके बाद? अच्छा, आज हम थोड़ी सी बात करेंगे बिल्कुल आम लफ्जों में, लेमैन जो उसको समझ सके, बिल्कुल आम अल्फाज में बात करेंगे। बुखार है टाइफाइड बेसिकली, और एक आम इंसान जो है जब भी टाइफाइड के साथ प्रेजेंट करता है तो एक ही उसकी कंप्लेंट होती है कि बुखार है। अच्छा, अब ये होता क्यों है, थोड़ी सी इसके ऊपर बात कर लेते हैं। गर्मियाँ आ रही हैं, मौसम बदल रहा है। फीको ओरल इसका रूट है। फीको ओरल से मुराद ये है कि अगर हाथ साफ नहीं किए या बार बार हाथ साफ करने की उनको आदत नहीं है लोगों को, या वो किसी किस्म का ख़राब जो है वो फूड इस्तेमाल कर लेते हैं और बग़ैर हाथ धोए, और इस तरह का कुछ जो फैक्टर्स हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स दिस इलनेस। अच्छा, यानी हाइजीन जो है, हाइजीन प्लेज अ ग्रेट रोल। अच्छा, मेरा तो डॉक्टर बीरा बहुत ही बड़े बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि टाइफाइड का एक ऐसा वर्ड है जो हम अपने बचपन से कानों में हमारे पड़ता रहा। अपने बच्चे हो गए तब भी कहते हैं डॉक्टर ने टाइफाइड तो नहीं हो गया। अच्छा, टाइफाइड बैक्टीरियल है, वायरल है ये, और ये अगर फर्ज करें हाथ साफ ना करने की वजह से होता है, तो ये ओरल खाने पीने से कहाँ जाता है, कहाँ पर ये पनपना शुरू करता है, बॉडी की इम्यूनिटी को कितना मुतासर करता है? बेसिकली जब फीको ओरल की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हाइजीन के इश्यूज हैं। जैसे ही आपने गंदे हाथों से कुछ खाया तो आपके जिस्म के अंदर जाके ये क्रिएट होना शुरू हो जाता है। अगर हम इम्यूनिटी की बात करें तो इम्यूनिटी इसकी बुरी तरह बॉडी की मुतासर होती है। अब वो इम्यूनिटी मुतासर किस तरह होती है और किन लोगों की ज़्यादा होती है? सबसे पहले तो ये उन लोगों की ज़्यादा मुतासर होगी जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। इसमें हमारे आ जाते हैं एडल्ट्स, इसमें हमारे आ जाते हैं बूढ़े, और इसमें आ जाते हैं बच्चे। अब एडल्ट्स की अगर हम बात करूं तो मैं बूढ़ों की बात करूंगी अबव 60। जो लोग हेल्दी लाइफस्टाइल के आदी होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, जिन्हें बार बार बीमारियां मुतासर नहीं करती, वो लोग
اس سے یا کسی بھی اور انفیکشن سے کم متاثر ہوتے ہیں. سو زیادہ احتیاط جو ہے وہ بزرگوں کے لیے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور چھوٹے عمر کے بچوں کے لیے اسپیشلی اسکولز وغیرہ میں, کہ وہ اسکول سے کچھ غلط تو نہیں کھائے, کینٹین سے کوئی چیز ایسی لے لی ہو جو خراب ہو, یا انہوں نے ہاتھ نہ دھوئے ہو اسکول میں یا گھر آ کے. سو اس کے لیے یہ دو جو ایج ونڈوز ہیں, یہ جو بریکٹس ہیں, دے آر ریئلی ریئلی ویری امپورٹنٹ. اچھا, جو ایڈلٹس جو ہیں, جو ایج ان کی بلو 60 ہے لیکن ان کو یہ النس افیکٹ کرتی ہے, تو اس کا مین فیکٹر اگین لو امیونٹی ہو سکتی ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ مین ہے ہائیجین کے ایشوز. کیونکہ اگر آپ کے ہاتھ صاف ستھرے نہیں ہیں, اگر آپ اپنی ہائیجین کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں, کھانا کھاتے ہوئے نہیں خیال کر رہے ہیں, تو اس سے جو ہے یہ اس طرح کے ایشوز پیدا ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ویسے بھی بچے آج کل جس طرح یہ موسم ہے, باہر سے کوئی گولے کھا لیے, گول گپے کھا لیے, ماں باپ سے چھپ کر, تو مزہ تو ویسے بڑا آتا ہے اس طرح کے کھانوں کا, بچوں کے کیا بڑوں کو بڑا مزہ آتا ہے. اچھا, لیکن ویسے کسی نے سوچا, مثال لیجیے نہر کے اوپر نا اتنے گول گپے والے بیٹھے ہیں, کبھی کسی نے سوچا کہ وہ پانی کی کوالٹی کیا ہے, اس کا گریڈ کیا ہے, کتنے دن پرانا ہے, کیا وہ 2 دن پرانا تو نہیں. ایون جو کچھ ایسے سٹالز ہیں جو روڈ سائڈ پہ نہیں لگے ہوتے, کچھ کمیونٹیز میں انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے ڈھابا سٹائل کے سٹالز بنائے ہوتے ہیں, ان میں فریج میں چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں. اب آپ وہ کھانے جا رہے ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ وہ چیزیں کتنی پرانی ہیں. اور پھر اگین اس میں ہائیجین کا فیکٹر بھی, کہ اگر آپ خود اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھ رہے ہیں, ہاتھ دھو کے کھا رہے ہیں, ویل اینڈ گڈ, لیکن اگر بچے اس چیز کا خیال نہیں رکھ رہے تو اگین زیادہ مسئلہ ہوگا. اچھا شاہ صاحب, اس پہ میں آپ کا انپٹ ضرور لوں گی کہ ہمارے یہ جو ایشوز ہیں, ہم پاکستان میں ٹائیفائڈ بہت سنتے ہیں, بہت سارے ایسے ممالک میں آپ اتنا ٹریول کرتے ہیں, آپ نے باہر یہ والی بیماریاں نہیں سنی ہوں گی, کیوں نہیں ہے, اور وہاں پر کیا ہائیجین کے میئرز ہیں, وہ کیا ہونے چاہیے پاکستان میں؟ مجھے لگتا ہے ڈاکٹر صاحبہ, بلکہ 2 ڈاکٹر صاحبہ ہیں ہمارے پاس آج, کہ صفائی نصف ایمان ہے, مسلمان حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پیاری حدیث ہے, جس میں کہہ لیجیے ظاہری پہلو یہ ہے کہ ہمیں صاف ستھرا رہنا چاہیے, نہانا چاہیے, اپنے ہائیجینس کا خیال رکھنا چاہیے. باطنی پہلو یہ کہ خیال کو صاف رکھنا چاہیے, سوچ کو بڑا کلیئر رکھنا, نیت اچھی رکھنی چاہیے. اب پرابلم یہ ہے کہ جو ایز اے نیشن, اگر ہم پاکستانی نیشن کو دیکھیں, ہماری گرومنگ کوئی نہیں ہے, ہماری تربیہ جسے کہتے ہیں بالکل نہیں ہے. میں بڑے بیسک مینرز آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں, مسجدوں کے واش روم صاف نہیں ہیں, حالانکہ مسجد عبادت کی جگہ ہے. وضو خانے آپ جا کے کبھی دیکھیے, حیرانگی ہوگی, اس قدر گندے, حیرت ہوگی آپ کو کہ یار مسلمانوں کی مسجدیں, ان کے وضو خانے وہ صاف کیوں نہیں. اچھا, اس کے بعد آپ چلے جائیے اسکولز میں, آپ کو بڑی فنی بات لگے گی, میں اپنے تھرو آؤٹ کیریئر اسکول لائف میں کبھی واش روم نہیں جا سکا. ایک دفعہ جانے کی میں نے غلطی کی تھی, اور ہم بڑے لوور مڈل کلاس سے تھے, یعنی ہم وہ بچے تھے جو بڑے کوئی ہائی فائی اسکولوں میں نہیں پڑھے, لوور مڈل کلاس کے اسکول تھے. لیکن میں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا کہ آئندہ میں نے اسکول واش روم نہیں جانا, میں نے مینج کرنا ہے کسی بھی طرح اس کو, صبح یا پھر واپس آ کے, لیکن اسکول واش روم نہیں جانا, کیونکہ اس قدر بدتر حالت تھی اسکول واش رومز کی. ابھی بھی آپ جا کے دیکھ لیجئے, بالکل مینٹین نہیں کیے جاتے. اچھا, پھر آپ دفاتر میں دیکھ لیجئے, کئی جگہ کلچر ہی نہیں ہوتا, وہ 2 دن سویپر ہی نہیں آتا, کوئی ایسا میکانزم نہیں بنا ہوتا. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ایئرپورٹس پہ آپ جا کے دیکھیں نا, اچھے دفاتر میں بھی وہاں پر ٹک لگے ہوتے ہیں کہ جی آج یہ کام ہو گیا, فرسٹ شفٹ, سیکنڈ شفٹ, تھرڈ شفٹ پہ پراپر جو ہے وہ ریکارڈ میں رکھا ہوتا ہے, اور انسپیکشن بھی ہوتی ہے, سپروائز بھی ہو رہا ہوتا ہے. اچھا, پھر ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے کہ بھائی ہاتھ دھونا کتنا ضروری ہے. بے شک کم از کم چلے صابن نہیں ہے, صاف پانی کے ساتھ آپ اگر اچھی طرح ہاتھ دھو لیتے ہیں تو اچھا خاصا آپ کے ہاتھوں سے جو کہہ لیجئے پانی بھی ہے وہ بڑے بیکٹیریاز کو, بڑے انفیکشن والی چیزوں کو دور کر دیتا ہے. اچھا, پھر ایک بڑا خوبصورت کلچر بھی آیا, یہ آہستہ آہستہ اس نے کووڈ کے بعد پیر جمانے شروع کیے. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے, چھوٹے بچے نا اپنی بیگ میں سے سینیٹائزر نکالتے ہیں, ایسے کر کے لگاتے ہیں, یا ہوٹلز میں جاتے ہیں کھانا کھانے تو فیملیز جو ہے وہ اپنے ساتھ بھی کیری کر لیتی. کئی ایسی وومنس کو میں نے دیکھا اپنے بیگ میں کیری کر لیتی. تو وہ کوئی سادہ بندہ جو ہے اس کو سمجھ نہیں آتی, پتہ نہیں بیہوش کرنے لگے کی کرنے لگے, لیکن وہ بیسیکلی سارے کہہ لیجیے کووڈ کے بعد کی مہربانی ہے. ابھی بھی بڑی گنجائش ہے یہ سکھانے کی, یہ بتانے کی. اچھا, کئی ایسے سوپس, کئی ایسے ہینڈ واش والی کمپنیز ہیں جنہوں نے اسکول کیمپنگ شروع کی, آپ کو یاد ہوگا. میرے بھی اسکول میں, جو میرا فیملی کا اسکول ہے جہاں پر بچے پڑھتے ہیں, تو اس میں بھی کیمپس لگنے شروع ہوئے, جنہوں نے آ کے اویئرنیس پروگرام دیا. وہاں پر وہ موویبل جو ہے نا جی, وہ سنک جو بیسن ہے وہ لے کر آتے ہیں, اور وہ آ کے ہاتھ شاتھ دھونے سکھاتے ہیں, بچوں کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ نہیں دھوتے تو اس کے کتنے نقصانات ہو سکتے ہیں. ہمارا تربیت کا مسئلہ, ہمارا, میں کہتا ہوں جی جو بندہ صاف ستھرا ہے نا,
وہ لائف کو انجوائے کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ اگر آپ روز صاف ستھرے رہتے ہیں, اپنے ہائیجین کا خیال رکھتے ہیں, اچھا پرفیوم لگاتے ہیں, اچھے کپڑے پہنتے ہیں, صاف ستھرے نیٹ اینڈ کلین رہتے ہیں, میں کہتا ہوں آپ کا اورا ہی کچھ اور ہوگا. آپ کہیں جائیں آپ کے لیے لوگ جو ہے نا اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ خود صاف ستھرے نہیں ہیں, آپ کی اسٹریم بھی لو ہوگی. اور سب سے بڑھ کے جو آج کا ہمارا موضوع ہے, ایک سوال میرے ذہن میں آگے ڈاکٹر جی ضرور. ایک ہماری دیسی مائیں ایک جملہ بولتی ہیں, ایدا ٹائیفائڈ بگڑ گئے. وہ بگڑا ہوا ٹائیفائڈ کیا ہوتا ہے؟ بگڑے بچے تو دیکھے ہم نے, بگڑے نواب بھی دیکھے ہم نے, یہ بگڑا ہوا ٹائیفائڈ کیا ہوتا ہے؟ اچھا سر, اس میں عرض کروں کہ موسٹلی جو لوگ ہیں جو جن کے بچوں کے ساتھ یہ ایشوز ہوتے ہیں, اگر ہم اگزامپل لے لیں کہ جی کسی گھر میں کسی بچے کو ٹائیفائڈ بخار ہوا اور ماں کچھ عرصے بعد ڈاکٹر کے پاس پریزنٹ کرتی ہے کہ جی اس کا ٹائیفائڈ بگڑ گیا, تو وہ بگڑا ہوا ٹائیفائڈ جو ہے اول وہ ڈائگنوز اس نے لیٹ کروایا ہوگا, اس کو جو بھی سائن اینڈ سمٹمس شروع ہوئے ہوں گے, جو اس کی علامات ہیں وہ شروع ہوئی ہوں گی, وہ اس نے لیٹ بتائی ہوگی جا کے ڈاکٹر کو. شروع میں ہوم ٹریٹمنٹس, ہوم ریمیڈیز, اور اب تو سوشل میڈیا اویئرنیس از اے گڈ تھنگ, لیکن کچھ لوگ اس کو مس یوز کرتے ہیں. گوگل کے اوپر سمٹم ڈالیں گے اور گوگل سے ہی دوائی پوچھ لیں گے. سو اینڈ یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو یہ ساری باتیں, دیز آل تھنگس پلے اے گریٹ رول ان یو نو کسی بھی ڈیزیز کو خراب کرنے کے لیے, بی اٹ ٹائیفائڈ اور اینی ادر ڈیزیز. تو آپ لیٹ پریزنٹ کر رہے ہو, پھر وہ لیٹ ڈائگنوز ہوا ہے, اور ڈائگنوز ہونے کے بعد ایک اور بڑا بیڈ ہیبٹ ہے, وہ یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر سے زیادہ ڈاکٹرز کو آپ وزٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. کسی ڈاکٹر سے آپ نے 4 دن کے لیے ایک دوائی لے لی, اس ڈاکٹر نے کہا جی اینو ٹائیفائڈ بخار ہے, آپ اس کو یہ دوائی شروع کرا دیں. اچھا وہ شروع کرائی, 3 دن گزرے, ایک اور ڈاکٹر کے پاس لے کے چلے گئے, اس نے. سو یہ سارے یہ جب تیسرے چوتھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو جا کے اس طرح کا ایک وہ اسٹیٹمنٹ بول دیتے ہیں کہ دا ٹائیفائڈ بگڑ گیا. اور یہ سارے جو فیکٹرز ہیں, دیز نیڈ ٹو بی اسٹاپڈ. یہ جو پریکٹسز ہیں انہیں روکنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی بیماری ہو, میں نے پہلے بھی کہا کہ ٹائیفائڈ ہے یا کوئی اور بیماری, اگر آپ اس کو شروع میں پکڑ لیتے ہو, شروع میں اس کو ٹریٹ کر لیتے ہو, تو وہ خراب نہیں ہوتی, وہ بگڑنے کے لیول پہ نہیں جاتی. وین دے گیو اٹ دس ٹرم, وہ بگڑ گیا ہے, اس کا مطلب وہ کمپلیکیٹ ہو گیا, پھر اس کی کمپلیکیشنز شروع ہو جاتی ہیں. جو اس کی شروع کی علامات ہیں وہ بالکل بیسک سی ہیں. ان علامات کو مطلب اس میں ٹائیفائڈ میں ڈائریا ہوگا, بٹ اٹ کین آلٹرنیٹ ود کانسٹیپیشن. ڈائریا کے ساتھ فیور ہو سکتا ہے, چلز ہو سکتے ہیں, سملر سمٹمز لیتھارجی, ملیز جیسے وہ تھکا ہوا محسوس کرتا ہے, اور جسم میں بار بار ٹوٹنا, اس طرح کی کمپلینٹ ہے فیور کے ساتھ, اور اس طرح کے وامٹنگ ہے, نوزیا ہے, یہ کچھ سمٹمز ہیں. اگر یہ شروع میں آ رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے ایسا کہ آپ کو فوراً ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے, تو پلیز اس چیز کو آپ گوگل نہ کریں, کسی سے فون پہ بھی پرسکرپشن نہ لیں, کیونکہ جو ڈاکٹر دیکھ کے بتائے گا یا وہ ٹیسٹ لکھ کے جو ڈائگنوسس کرے گا دیٹ ول بی ڈفرینٹ. اور آپ کسی سے اگر فون پہ پرسکرپشن پوچھ رہے ہیں یا آپ گوگل کر کے سیلف میڈیکیشن شروع کر رہے ہیں, تو اس سے کیا ہوگا, اس سے عارضی طور پہ آپ کا جو ڈیزیز ہے نا وہ سپریس ہو جائے گا, عارضی طور پہ آپ کے سمٹمز ریلیو ہو جائیں گے, لیکن اس کی روٹ کاز جو ہے وہ سالو نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اور آئی تھنک یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے بہت سارے جو پرابلمس ہیں ہم زیادہ خراب ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہم لوگ خود سے سیلف ڈائگنوزز گھر پہ چھوٹے موٹے ٹوٹکے کرتے ہوئے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر سے ایک اینٹی بایوٹک لیا, شروع کیا, اس کا کورس مکمل نہیں کیا اور دوسرے پہ چلے گئے. یہ سب سے بڑا روٹ کاز ہے یہ خراب ہونے کا. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں ڈائٹ کا بڑا خیال رکھنا ہوتا ہے. ٹائیفائڈ میں ہم اس طرح کی ڈائٹس نہیں دے سکتے جیسے ہم نارملی لے سکتے ہیں. میں چاہوں گی آپ اس پہ ایلیبوریٹ کریں, کیا ڈائٹ ہونی چاہیے؟ بالکل سادہ غذا دینی ہے. اس میں آپ رائس چاول دے سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ دہی کا استعمال, اور دال چاول کھچڑی اس طرح بھی دے سکتے ہیں, کھچڑی بنا کے بھی دے سکتے ہیں, اور دال چاول بھی دے سکتے ہیں. ساتھ میں دہی کا استعمال کریں. فروٹ میں کیلے کا استعمال کر سکتے ہیں, ایسا پیشنٹ جس کی یہ کمپلینٹس ہیں, اور اس کے علاوہ آلو کا استعمال کر سکتے ہیں. بس یہ کچھ چیزیں جو استعمال کریں, لائٹ کاربز ہم لے سکتے ہیں. بالکل. اس کے علاوہ کچھ بہت زیادہ کہہ لیں کہ ہیوی ڈائٹ لینے کی یا روٹین کی غذا لینے کی ضرورت نہیں ہے, انٹل اور انلیس کے سمٹمز ریلیو ہو جائیں. کیونکہ رائس اور یوگرٹ اور جو آپ کا یہ دال ہے یا کیلے ہیں, یہ فوراً اس چیز کو کور کرنا شروع کر دیں گے. یعنی بالکل نرم. یخنی جو ہے وہ لی جا سکتی ہے؟ جی سر یخنی لی جا سکتی ہے, ہلکی سی مطلب لائٹ بنی ہوئی, جو بہت زیادہ اسپائسی نہ ہو, تو وہ ایک اس کو ایڈ کرے گی, کیونکہ وہ پروٹین فلوئڈ سارا پروٹین ہے نا, آپ یا چکن کی بنا رہے ہیں یا مٹن کی بنا رہے ہیں, تو ایک پروٹین کا انپٹ آ جاتا ہے باڈی میں. اچھا بہت سارے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں, مائیں بڑا سمجھتی ہیں کہ اب گرمیوں کا کیونکہ موسم آ گیا ہے, اور اگر اب کسی کو ٹائیفائڈ ہوتا ہے تو خواتین سمجھتی ہیں کہ یخنی ہے اس طرح کی کوئی غذا دینے سے پتہ نہیں بچے کو گرمی نہ ہو جائے. عام فہم لوگ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ معدے میں گرمی بیٹھ جائے گی, اس طرح کی چیزیں نہیں دینی چاہیے. تو ٹائیفائڈ
ٹائفائڈ میں تو اگر ٹھنڈی چیزیں دیں گے تو گلا بھی خراب ہو جائے گا ساتھ میں, تو اس پہ آپ کیا الیبوریٹ؟ اچھا, اس میں 2-3 باتیں ہیں. پہلے تو جیسے سر نے پوچھا یخنی کا, تو یخنی جو ہے وہ شروع سے فوراً پہلے دن دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. جب ہمیں لگتا ہے ایز اے ڈاکٹر, ہمیں پوچھنے آتی ہیں مائیں, تو ہم انہیں شروع میں یہی ڈائٹ بتاتے ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے. آہستہ آہستہ جب ان کے سمٹمز ریلیو ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اس کے ساتھ یخنی اور اس طرح کی ڈائٹس کو ایڈ کر دیتے ہیں. اب آ جاتی ہے کہ غذا کتنی گرم ہے یا اس کی تاثیر کیا ہے. تو اس کو ایز اے ڈاکٹر میں اس کو انڈورس نہیں کرتی کہ کوئی غذا جو ہے وہ گرم ہو سکتی ہے یا نقصان پہنچا سکتی ہے. اٹس ناٹ لائک دیٹ. آئی ووڈ اپریشیٹ آل دا پیشنٹس, اور جتنی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو ڈاکٹروں کے پاس لے کے جاتی ہیں, کہ وہ یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ گرمی ہو گئی ہے, میدے کی گرمی ہو گئی ہے, اس نے کیونکہ گولیاں بہت تیز کھائی تھیں اس کی وجہ سے میدے کی گرمی ہو گئی ہے, یا اس نے خوراک کوئی ایسی لی ہے جس کی وجہ سے اس کی طبیعت ایسے ہو گئی ہے, یہ والا کانسیپٹ جو ہے اسے ہمیں آل ٹوگیدر بھولنے کی ضرورت ہے. وی ریئلی نیڈ ٹو. اوکے, یعنی یہ بھی ایک بہت بڑی متھ ہے, بالکل, جس کو ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیا ٹائیفائڈ کی وجہ سے, اگر دیکھیں جو دیہی علاقے ہیں, شہروں میں تو یہ بہت سارے لوگ اس پہ عمل پیرا ہیں آلریڈی, لیکن جیسے دیہی علاقے جہاں پہ لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے, وہاں پہ بچوں کو رات کو بخار ہوتا رہتا ہے 20-25 دن, لیکن اس کے بعد اکثر بچوں کی ڈیتھس بھی ہو جاتی ہیں, لیکن ماں باپ اس کو ٹائیفائڈ کو اکثر اتنا زیادہ سیریس بھی نہیں لے رہے ہوتے. میں چاہوں گی آپ اس پہ الیبوریٹ کریں کہ کون سی ایسی کنڈیشنز آ جاتی ہیں کہ جس پہ ہمیں ہاسپٹلائز کرانا بھی بہت ضروری ہے. اچھا دیکھیں, ایک تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ موسٹلی جو دیہاتی علاقے ہیں ان کے ساتھ ہی اٹیچڈ کوئی نہ کوئی BHUs یا RHCs بنے ہوئے ہوتے ہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ آپ اپنے بچے کی جو علامات ہیں جس بھی بیماری کی ہیں, اگر ہم ٹائیفائڈ کی بات کر رہے ہیں تو ڈائریا سے شروع ہو سکتا ہے, فوراً بخار سب میں فوراً پریزنٹ نہیں کرے گا, تو شروع میں وہ سلائٹ فیور یا ڈائریا کے ساتھ پریزنٹ کر سکتا ہے, دین ڈائریا ول آلٹرنیٹ ود کانسٹیپیشن. اچھا, جب کوئی علامت شروع ہوتی ہے تو اس وقت کوشش کریں کہ آپ اپنے گھر کے قریبی ترین جو صحت کا مرکز ہے اس پہ تشریف لے جائیں, اور وہاں پہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ 24/7 اویلیبل ہوتے ہیں. گورنمنٹ آف پنجاب از ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب ان فیسیلیٹیٹنگ آل دا دیہاتی علاقے. سو ایک تو یہ فیکٹر ہے, اس کو آپ اوور لک نہ کریں. میں خود جس جگہ سے بلانگ کرتی ہوں اس کے آس پاس بہت سے گاؤں ہیں ہمارے, اکثر کوئی نہ کوئی جاننے والے ہمیں جب پوچھتے ہیں تو ہم انہیں فون پہ پرسکرائب کرنے کی بجائے پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ اسے قریبی ہسپتال میں لے جائیں, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ آپ نے دوسرا جو مجھ سے سوال کیا وہ یہ تھا کہ یہ فیٹل ہے یہ فیٹل ہے یا نہیں ہے. اچھا, آپ نے اس میں بخار کی بات بھی کی. اچھا, بخار جو ہے نا وہ دیہی علاقے میں ٹائیفائڈ کے علاوہ اور بھی بہت چیزوں سے ہو سکتا ہے. وہ ڈینگی کی وجہ سے ہو سکتا ہے, وہ ملیریا کی وجہ سے ہو سکتا ہے, وہ کسی انفیکشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے. مور دین ون ویز میں بخار پریزنٹ کر سکتا ہے. تو اگین اس میں یہی کہوں گی کہ گھر پہ ڈائگنوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فیٹل ہونے کی جب ہم بات کرتے ہیں, اگر ہم اسی ڈیزیز کے ساتھ ہم رہیں تو ٹائیفائڈ اب آج کل کے زمانے میں, جب میں 2025 کی بات کر رہی ہوں, اٹس ناٹ فیٹل. جب اگر آپ اس کو ارلی ڈائگنوز کروا رہے ہیں, ارلی ٹریٹ کروا رہے ہیں, ڈاکٹر کی ایڈوائس کو فالو کر رہے ہیں, بار بار ڈاکٹر نہیں بدل رہے, آپ کمپلائنٹ ہیں, آپ ایز اے کمپلائنٹ مریض کام کر رہے ہیں, آپ کو جو دوائی دی جا رہی ہے آپ اپنا کورس پورا کر رہے ہیں, تو اس سٹیج تک جانے سے پہلے ہی یہ سب سیٹل ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ڈاکٹر صاحب بریک کا ٹائم ہو گیا, لیکن میں چاہوں گی بریک پہ جانے سے پہلے یہ آخری سوال آپ سے پوچھ لوں, کیا اس کی ویکسین موجود ہے یا نہیں؟ جی بالکل, اس کی ویکسین موجود ہے. اور کس عمر کے لوگ کروا سکتے ہیں؟ یہ ہر عمر کے لوگ کرا سکتے ہیں. اس میں یہ زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی ایج بریکٹ کے مطابق اپنے مولد سے جا کے ملیں. اوور دا کاؤنٹر نہیں خریدنی, خود نہیں لگانی, ڈاکٹر سے مشورہ کریں. اس کی ڈوز ہوتی ہے ایک اسپیسیفک, اور ڈوز کے مطابق جو ہے وہ لگوائی جا سکتی ہے. اوکے, دیٹس پرفیکٹ. اور آپ نے ٹائیفائڈ کے بارے میں تو بہت ساری باتیں سنی ہیں, لیکن بریک کے بعد ہم ڈینگی پر بات کریں گے. دیکھتے رہیے میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ. ڈاکٹر فریحہ طارق ہمارے ساتھ موجود ہیں, جن سے ہم صحت کے حوالے سے بات کریں, چند بیماریوں کے حوالے سے آپ کو آگاہی فراہم کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ان بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے اور ان کی جو کرٹیکلٹی ہے اس سے بچا جا سکتا ہے. اور ڈاکٹر صاحبہ سے ہم نے پہلے تو بات کی ٹائیفائڈ پر اب ہم آتے ہیں ڈینگی کی جانب, کیونکہ اس وقت جو لاہور میں خصوصی طور پر ایک ٹیمپریچر چل رہا ہے اس کی وجہ سے مچھر بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں, اور اس کی حقیقت جانیں گے کہ صرف ڈینگی ہی ہو سکتا ہے, مچھروں سے اور بھی بیماریاں ہو سکتی ہیں. یہ سب کچھ ہم آج ہی ڈسکس کریں گے ڈاکٹر صاحبہ سے اس سیگمنٹ میں. تو ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے آپ ڈینگی کے بارے میں بتائیں کہ ڈینگی ایکچولی ہے کیا, کس طرح سے ہوتا لوگ؟ اچھا, ڈینگی ایک بخار ہے اور جو مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے. اب پچھلے کچھ عرصے میں جو ہمارے پاس ڈیٹا آ رہا تھا, اس ڈیٹا کے مطابق یہ ایک اسپیسیفک اسپیشی ہے مسکیٹو کی جس کو ایڈیز کہتے ہیں, اس اسپیشی سے ہو رہا تھا.
لیکن اب جو ہمارے پاس کرنٹ ڈیٹاز آ رہے ہیں اس میں یہ ہر طرح کے مچھر سے ہو رہا ہے, اسپیشلی جو ہمارے پاس پاکستان بیسڈ ڈیٹا اور ریسرچ ہے, میں اس کی بات کر رہی ہوں, اس میں ہر طرح کے مچھر سے ہو رہا ہے, ناٹ اسپیسیفکلی کسی ایک اسپیسیفک اسپیشیز سے ریلیونٹ. پاکستان میں جو مچھر پائے جاتے ہیں, اب ہمارے پاس جو ڈیٹا آ رہا ہے وہ اسی طرح کا آ رہا ہے, تو ہر طرح کے مچھر سے یہ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ مچھروں سے ہم سب اویئر ہیں کہ ملیریا بھی ہو رہا ہے, لیکن ڈینگی جو ہے وہ کچھ زیادہ پچھلے کچھ سالوں میں جو ہے اس کی ہائپ رہی ہے. بڑا کامن سینس, ایک دفعہ بچوں نے میرے سے سوال کیا, میں تھوڑا سا خاموشی ہو گیا, میڈیکل والے زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں آپ لوگ. انہوں نے کہا کہ ڈینگی مچھر میں ہوتا ہے, مچھر کو ڈینگی کیوں نہیں ہوتا؟ یعنی دیکھیں, مطلب کوئی بیماری کا جراثیم اگر کسی بھی مخلوق میں پایا جاتا ہے, گھوڑے میں پایا جاتا ہے, کتے میں دیکھ لیجیے پایا جاتا ہے, اور مچھر میں بالخصوص جو ہے وہ ڈینگی پایا جاتا ہے, یہ وہ کیری کرتا ہے, اور اسی میں ہی یہ کیری کیوں ہوتا ہے؟ اس طرح کے بڑے سادہ سادہ سوال ہیں سر. یہ مختلف طرح کی بیماریوں کے نا مختلف آپ سمجھ لیں ویکٹرز ہوتے ہیں. جیسے ڈینگی کے لیے جو ہے وہ مسکیٹو ہے, کچھ اور بیماریاں ہیں جن کے کچھ اور جانور ہیں, جیسے شیپ ہے, کیمل ہے. تو یہ پرٹیکولر جو وائرس ہے یہ مسکیٹو کے اندر ہی جو ہے وہ ملے گا, اور وہاں سے پھر جب وہ مسکیٹو بائٹ کرے گا ہیومن کو تو اس بائٹ کے ساتھ وہ بلڈ کے اندر ٹرانسفر ہو جائے گا. یہ ایک موٹی بات ہے. اور ایک اور بڑا کامن سینس کا, دیکھیں اتنا سا مچھر ہے, پھر اس نے بائٹ کرنا ہے, تو اتنی تھوڑی سی کوانٹٹی میں جو اس کے سلابا کے ساتھ جانا ہے کچھ بھی, وہ اتنا تیزی کے ساتھ بڑھ کیسے جاتا ہے؟ اس کا جو گروتھ فیکٹر ہوتا ہے وہ کیا جسم میں سازگار حالات مل جاتے ہیں؟ سر اس کو نا ایک ورڈ ہوتا ہے ویرولنس فیکٹر, کہ وہ چیز کتنا زیادہ بیمار کر سکتی ہے. سو جو ڈینگی ہے نا, یہ مختلف مسکیٹو سے بائٹ اگر پیشنٹ ہو رہے ہیں تو کسی مسکیٹو کی ویرولنس بہت زیادہ ہوتی ہے, تو ایٹ ٹائمز ہم نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ وہ ہیمریجک فیور کی طرف کمپلیکیٹ کر جاتا ہے. کسی کی ویرولنس کم ہے تو وہ ہلکے پھلکے بخار کے ساتھ سیٹل بھی ہو جاتا ہے. سو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا, تو ڈینگی کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں, کس سے پتہ چل سکتا ہے لوگوں کو کہ اب ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, ٹیسٹ کو کروانے چاہیے؟ بیسک جو اس کے سمٹمز ہیں, فیور, چلز کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ فیور, اور اس کے ساتھ باڈی ایکس ہوں گے, ملازمہ ہوگا, لیتھارجی ہوگی, بہت زیادہ نوزیا اور وومٹنگ ہوگا. یہ کچھ فیچرز ہیں جو اس کے بالکل موٹے موٹے فیچرز ہیں, اور اس کو آپ ٹائیفائڈ کے بخار کے ساتھ کنفیوز نہیں کر سکتے, کیونکہ ٹائیفائڈ ایک بیکٹیریل انفیکشن ہے, وہ ایک بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے, اور اس کا سورس ڈفرینٹ ہے. اس کو آپ ملیریا کے ساتھ کنفیوز کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ کنفیوز نہیں کرے گا. سو ایٹ ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹ گھبرایا ہوا ڈاکٹر کے پاس آتا ہے کہ اسے ڈینگی ہو گیا یا اسے بخار ہے, اور چونکہ کچھ موسم ایسے ہوتے ہیں جن میں مچھروں کی افزائش زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. یہ وہ موسم ہوتے ہیں جب نہ بہت زیادہ گرمی ہے اور نہ بہت زیادہ سردی ہے, کیونکہ جب ایکسٹریم ویدر آئے گا تو یہ مچھر غائب ہو جائے گا, اس طرح سے نظر نہیں آتا. تو جب اچھا درمیانہ سا موسم ہوتا ہے جس میں بارشیں بھی زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں, تو کیا ہوتا ہے کہ جب بارشوں کا پانی اکٹھا ہوتا ہے وہاں پہ مچھروں کی افزائش ہو جاتی ہے, یا کہیں پہ گٹر کھلے ہوئے تو گندے پانی کے اوپر مچھروں کی افزائش ہو جاتی ہے. تو وہ سارے فیکٹرز موسم ریلیٹڈ بھی ہوتے ہیں. اچھا, وہ پیشنٹ گھبرایا ہوا آتا ہے کہ جی بخار ہے, کہیں اس کو ڈینگی نہ ہو, لیکن ڈاکٹر کین ڈسٹنگوش کہ یہ ایگزیکٹلی ڈینگی ہے یا ملیریا ہے, یا اسے ہم نے کس لائنز پہ ہم نے ٹریٹ کرنا ہے. اور پچھلے کچھ سالوں میں ہم ملیریا کو بالکل ہی بھول گئے ہیں, ڈینگی نے اوور شیڈو کر دیا ہے, لیکن ملیریا بھی مسکیٹو بائٹ سے ہی ہوتا ہے. جی بالکل, اور دونوں کے ٹریٹمنٹس بھی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں. اکثر یہ بھی وجہ ہے کہ اکثر لوگ لیکن جب آپ کسی مستند معالج کے پاس جائیں گے تو وہ ایزیلی چیزوں کو کر سکتا ہے, ڈسٹنگوش کر سکتا ہے, اور وہ اگر ڈینگی ہے تو ڈینگی کی لائنز پہ پھر لے کے آپ یاد کیجئے کہ آج سے کوئی 14 سال پہلے, 15 سال پہلے بہت سی اموات ہوئی ڈینگی کی وجہ سے. ڈینگی اس سے پہلے کہاں تھا؟ کیا ڈینگی دنیا کے کئی ممالک میں جا چکا تھا, پھر پاکستان آیا, اور کیا یہ موو کرتا ہے ایک ملک سے دوسرے ملک, یا دنیا کے تمام ممالک میں ڈینگی پایا جاتا ہے؟ اچھا سر دیکھیں, جہاں پہ مچھر ہوں گے وہاں پہ مچھر سے ریلیٹڈ بیماریاں ہوں گی. فار ایگزامپل اگر پاکستان میں مچھر جو ہیں وہ زیادہ ہیں کسی ایک ٹائم آف دا ایئر پہ, اس ٹائم پہ آپ کو ڈینگی اور ملیریا دیکھنے میں ملے گا. باہر کے ملکوں میں یہ چیزیں تقریباً ختم ہو چکی ہیں. آپ بھی باہر وزٹ کرتے رہتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ یہ چیزیں نیگلیجبل ہوتی ہیں, وہاں پہ مسکیٹوز ہیں ہی نہیں. سو 14-15 سال پہلے بہت ساری اور بھی بیماریاں تھیں جو نہیں تھیں, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ کہہ لیں کہ وائرسز بھی جو ہیں وہ
اپنی شکل بدلتے ہیں, ایوالو ہوتے ہیں, کچھ نئے وائرسز جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں, کچھ نئی بیماریاں سامنے آتی ہیں. تو وہ جب ڈینگی ان دنوں سامنے آیا تو لوگوں کے لیے وہ ایک شوق کا فیز تھا, کیونکہ ایٹ ٹائمز لوگ فیور کو ایسے ہی جانے دے رہے تھے اور اس کو پراپر ٹریٹمنٹ نہیں لے رہے تھے. اگر وہ اس ٹائم پہ بھی کچھ ایک پرٹیکولر گروپ آف پیپل ہے جنہوں نے زیادہ نقصان اٹھایا, وہ ٹائم سے ڈاکٹر کے پاس جاتے تو وہ ایزیلی ڈائگنوز ہو جانا تھا. بالکل صحیح, ایسے ہی ہے. اور جہاں تک مجھے یاد ہے یہ بڑے آرام سے سنگاپور یا تھائی لینڈ کے ٹائرز میں, کراچی میں اس کا جو لاوا ہے وہ فرسٹ ٹائم پایا گیا تھا, اور اس کے بعد ان ممالک میں یہ ختم ہو گیا ہے. جس طرح سے ہمارے ملک میں کووڈ آیا, جس طرح سے اور بھی بہت سے انہوں نے قابو پا لیا. انہوں نے جی بالکل, جب دوسرے ملکوں سے فلائٹس آ رہی ہوتی ہیں ان کے ٹائرز میں یا اس فلائٹس کے اندر اس طرح کے کچھ فیکٹرز ہو بیکاز دیٹ واز دا مین اس وقت یہ تھا. اور پنجاب گورنمنٹ نے تب بھی بڑا اچھا کام کیا تھا, اور ڈینگی وارڈز بنی, کیونکہ بڑا کوئک ڈینگی فورس بن گئی, مجھے یاد ہے ڈینگی فورس بن گئی تھی. اور اس میں بھی ہائیجین کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول تھا کہ جہاں پہ پانی کھڑا رہے گا وہاں پہ یہ مچھر, کیونکہ اس مچھر کی عمر ہی بہت کم ہے, یہ ایک دن میں 21 گھنٹے 48 گھنٹے اتنے ٹائم میں ڈینگی جو ہے اس کی موت ہو جاتی ہے. اچھا, اس میں ہائیجین میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جیسے ہم نے اپنی ہائیجین کا خیال رکھنا ہے, ایسے ہم نے اپنے گھر کا, اپنے آس پاس کے گھر کے باہر جو لان ہے یا روڈ ہے یا ہمارے گھر کے ساتھ جو گلیاں گھر کے پیچھے عام طور پہ بنی ہوئی ہوتی ہیں, پیسیجز جن کو آپ کہتے ہیں, وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں, ان میں کہیں پانی کھڑا نہ ہو. بارش ہو گئی ہے تو آپ کی چھت پہ پانی کھڑا نہ ہو, کئی گندے ٹائر جو ہیں وہ نہ رکھے ہوئے ہوں, گھر میں کوئی رفیج نہ رکھا ہوا ہو, پھر اس رفیج کے اوپر پانی پڑتا ہے اور اس میں پھر مچھروں کی افزائش ہو جاتی ہے, کوئی گٹر کھلا ہوا نہ ہو. سو یہ سارے فیکٹرز ہیں جن کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ مچھروں کی افزائش آپ کے گھر کے اندر نہ. اگین میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان ساری چیزوں سے آپ 100% کیور کر سکتے ہیں, یا سوری پریونٹ کر سکتے ہیں, میں پریونشن کی بات کر رہی ہوں, کیئر تو ابھی بعد میں, لیکن اسے ہم 100% پریونٹ نہیں کر سکتے. اس میں پھر مزید پریونشن کے لیے کیا چاہیے ہمیں, اس میں مزید پریونشن کے لیے ہمیں مسکیٹو نیٹس استعمال کرنے چاہیے, اسپیشلی چھوٹے بچوں کے لیے امپورٹنٹ, زیادہ ہی ویری امپورٹنٹ کہ آپ اسے بچاؤ. پھر آپ اس میں یہ جو کریمز ہوتی ہیں مسکیٹوز ریپیلنٹ ہوتے ہیں, ایزیلی اویلیبل ہیں وہ. اچھا, کچھ بچوں کو یا کچھ ایڈلٹس کو بھی ان سے الرجی ہو جاتی ہے, سو آپ پہلے اس کا ایک پیچ ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں, ہلکا سا لگا کے دیکھ لیں کہ کسی کریم سے یا ریپیلنٹ سے آپ کو ٹاپیکل جو ہوتے ہیں ان سے الرجی تو نہیں ہو رہی, اور اگر وہ نہیں ہو رہی تو آپ اسے ضرور استعمال کریں. لیکن کچھ لوگوں کو ہو جاتی ہے, اگر آپ اسے الرجی کے سیف ہے نا آپشن, آپ کے آپ نیٹ یوز کر لیں, اگر آپ اس سے الرجی کے آپ اسے نیٹ یوز کر لیں, آپ کوائل یوز کر لیں. کچھ لوگوں کو کوائل سے الرجی ہے, اس سے سانس خراب ہوتا ہے ان کا, پھر اسپیشلی جو ایستھمیٹک ہیں, کچھ بچے ہیں ایستھمیٹک ہے, تو پھر آپ کوائل کا بھی آپ کا آپشن آؤٹ ہو گیا. تو پھر آپ کا یہ جو الٹیمیٹ جو آپشن رہ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ گھر میں مسکیٹو نیٹس یوز کریں, جو آپ کی کھڑکیاں ہیں اس کے اندر ایک جالی ہو, اگر آپ میں فریش ایئر آپ کو چاہیے تو اس کی جالی جو ہے وہ فائن ہو تاکہ مچھر اس میں سے اندر نہ آ سکے. پھر مغرب کے ٹائم کوشش کریں کہ کھڑکیاں نہ کھولیں, جس ٹائم پہ مچھر زیادہ اندر آتے ہیں اس ٹائم پہ آپ بہت زیادہ دروازے اور کھڑکیاں مت کھولیں. سو وی نیڈ ٹو ہیو اے لاٹ آف میئرس کہ ہم ان سے اپنے بچوں کو, اپنے پیاروں کو پروٹیکٹ کر سکیں. پریکاشنری میئر سے ڈیفینیٹلی ڈینگی جیسی بیماریاں جو ہے وہ کنٹرول ہو سکتی ہے. صاف پانی کا ایک مچھر تھا ڈینگی اور ایڈیپیز, اب جو ہے وہ ہر مچھر سے, کیونکہ ویریئنٹ آ گئے ہیں, جس طرح کووڈ کے بڑے ویریئنٹ آ گئے ہیں, اس ویریئنٹ کی وجہ سے ہمیں ہر طرح کے مچھر سے بچنا پڑے گا. اچھا, ایک اور بڑا کہہ لیجیے کامن سینس بیس کویشچن آ جاتا ہے کہ اس کی ٹریٹمنٹ باقی جو بخار ہوتے ہیں ان سے مختلف ہے. جو میری انفارمیشن ہے اس میں اینٹی بایوٹکس دی جاتی ہیں, اس میں اینٹی بایوٹک نہیں دی جاتی. جسٹ آپ نے پیناڈول سے یا کوئی بھی ایسی گولی جس سے بخار مینیج کر کے آپ نے لے کے چلنا ہوتا ہے, یا پھر بعد میں ڈرپ لگا دی جاتی ہے تاکہ اگر باڈی کے کسی پارٹ سے پانی ریلیز ہو رہا ہے تو وہ واٹر لیول ٹھیک ہو جائے. یہ جو ڈفرنس ہے یہ کیسے پتہ لگتا ہے, ٹیسٹ سے پتہ لگ جاتا ہے یا کوئی ویسے بھی سائنس ہوتے ہیں؟ بالکل سر, اس میں یہ ہے کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی پیشنٹ پریزنٹ کرے گا یا کسی بھی ڈاکٹر کے پاس, کسی میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس کوئی جائے گا پیشنٹ, تو سب سے پہلے اس کے ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں. تو ڈینگی کی ڈائگنوسس کے لیے بھی کچھ پرٹیکولر ٹیسٹ ہیں, مختلف اینٹیجن ہیں, اینٹی باڈیز ہیں جن کے ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں اسپیسیفکلی ڈینگی کو رول آؤٹ کرنے کے لیے. اگر وہ پازیٹیو, وہ پرٹیکولر ٹیسٹ پازیٹیو نکل آتے ہیں تو پھر پیشنٹ کو ڈینگی کی لائنس پہ ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے. سو یہ ہے ایک طریقہ. انیشیلی تو پلیٹلیٹس ہی ان کے ڈراپ ہوں گے نا, کیونکہ آپ نے جب سی بی سی کروانا, کیونکہ بہت سارے لوگ تو اینٹیجن اینٹی باڈی پہ جاتے ہی نہیں. اب جاتے ہیں. اگر پیشنٹس کو فیور کے ساتھ پریزنٹ کیا ہے, موسم اس طرح کا ہے اور پیشنٹ ڈینگی کے آ رہے ہیں, اگر وہ ایک ڈینگی کی ہوا بنی ہوئی ہے مارکیٹ میں یا کہہ لیں کہ ہسپتال میں, تو وہ ضرور کرائے جاتے ہیں اینٹیجن اینٹی باڈی ٹیسٹ. اب فریکوینٹلی ہر اچھے ہسپتال میں اور ہر جو لرنڈ ڈاکٹر ہے وہ یہ کروا رہا ہے. اور ایون اب
اب جو ہے ہمارے پی جی آرز ہیں وہ بھی کروا رہے ہیں یہ ٹیسٹ. یعنی اب جو ہے ہم ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کی طرف زیادہ ہم ریلائی کر رہے ہیں rather than having that diagnosis جو پرانے وقتوں میں ہوتا تھا. اب سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹس اب وہ نہیں ہو رہے ہیں, اب ہر چیز جو ہے وہ ڈائگنوسٹک ہے. اچھا اس میں ڈاکٹر صاحب جب ڈینگی کسی کا بہت زیادہ ایکسٹریم ہو جاتا ہے, شوق کی بھی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے, اس میں ایسپرین کا کیا رول ہوتا ہے؟ اکثر لوگ ایسپرین سے منع کرتے ہیں. جی بالکل, ایسپرین ڈینگی میں بالکل نہیں دیتے, اس کی جگہ ہم دیتے ہیں پیناڈول. ٹھیک ہے, اب کیونکہ ایسپرین کا تعلق ہے پلیٹلیٹ سے اور ڈینگی میں پلیٹلیٹ کی کاؤنٹ بھی لو ہوتی ہے, سو ایسپرین کو ہم بالکل بھی یوز نہیں کرتے, منع کرتے ہیں, اسٹرانگلی منع کرتے ہیں. اور پیناڈول کا اس میں بہت اچھا رول ہے, سگنیفیکنٹ رول ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے, اس کی ٹریٹمنٹ میں سب سے پہلے تو ہماری پریفرنس یہ ہوتی ہے کہ ہم اس میں اورل فلوئڈز دیں اور ساتھ میں پیناڈول دیں. نوزیا وامٹنگ کے لیے سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ دے سکتے ہیں, لیکن وہ بہت زیادہ افاقہ اس سے ہوتا نہیں ہے جب تک کہ یہ وائرس جو ہے وہ اس سے آپ سیٹل ہو جائیں اس بیماری سے. سو پیناڈول اور اورل فلوئڈز جو ہیں یہ سمپل سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہے جو چلتی ہے. ایسپرین اسٹرانگلی منع کی جاتی ہے, ایسپرین کے اس سے الٹا جو ہے اس کا نقصان نہیں ہوتا ہے, آپ ہیمریج کی غلط طرف چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں سیکنڈ جو اس کا سٹیپ ہے کہ اگر اورل فلوئڈز اس سے نہیں لیے جا رہے کسی بھی وجہ سے, یا وامٹنگ زیادہ ہے یا نوزیا زیادہ یا کسی بھی وجہ سے اورل فلوئڈ کے ساتھ جو ہے وہ پیشنٹ سیٹل نہیں ہو رہا, تو پھر ہم آئی وی پہ بھی چلے جاتے ہیں. لیکن پریفر ہم پھر بھی کرتے ہیں کہ اسے اورل فلوئڈ زیادہ سے زیادہ دیں. وہ فلوئڈ کسی بھی فارم میں ہو سکتا ہے, پانی زیادہ سے زیادہ دیں, کچھ اور دے دیں, لیکن پریفرنس یہی ہے کہ اورلز دیں. اورلز کے بعد ہماری جو پریفرنس ہے وہ آئی وی فلوئڈز ہیں, اور پیناڈول ہم نے along اس کے دیتے رہتے. اچھا, ایز وی آر ریچنگ ٹو دا بریک ایز ویل, جانے سے پہلے پھر وہی سوال پوچھنا ہے میں نے آپ سے, اس کی ویکسین اویلیبل ہے؟ اور اگر نہیں, اچھا نہیں اویلیبل تو ہم اس پہ آگے ہی نہیں جا سکتے ہیں, لیکن ہمارا شو بھی آگے بڑھے گا. ابھی ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے. میری بات قاسم علی شاہ پہ ملتے ہیں آپ سے اس چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ. ٹائیفائڈ پر بات کی ہم نے, ڈینگی پر بات کی. اب وہی کانورسیشن کو تھوڑا سا آگے لے کر بڑھیں گے, کیونکہ اب ڈینگی جو ہے وہ مختلف مچھروں سے ہونا شروع ہو گیا ہے. تو مچھروں کا سیزن بھی چل رہا ہے, کس طرح سے اسے بچا جا سکتا ہے وہ تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے, لیکن دیر آر سو مینی تھنگس جو ابھی بھی باقی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گی, اگر ہم ہائیجین کی بات کریں, پروٹیکشن کی بات کریں, بچے اسکولز تو جا رہے ہیں, ظاہر ہے ہم کام پر بھی جا رہے ہیں, اور ہم لوگوں کا جو آن اینڈ آف کا ٹائم ہے وہ وہی ہے کہ اکثر لوگ مغرب کے ٹائم ہی گھر آ رہے ہوتے ہیں واپس, تو اس ٹائم ان ٹائمز میں کس طرح سے اپنی پروٹیکشن کی جا سکتی ہے, کیا میئرز آپ بتانا چاہیں گے؟ اچھا, اس میں 2-3 باتیں جو ہیں وہ ہماری آڈینسز کو پتا ہونا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اسکولز کی. آپ کے جب بچے اسکول جاتے ہیں تو اب گرمی کا موسم ہے, تو ہلکے اور باریک کپڑے بچے پہنتے ہیں, لیکن کوشش کریں کہ کپڑے فلی کورڈ ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ اسکول میں جو ہے موسٹلی میں نے جو دیکھا ہے, موسٹلی جو اسکول کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ مختلف طرح کے اسپریز کروا رہے ہیں کہ جو ڈینگی کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں. اگر اسپریز کے ساتھ ساتھ آپ بچوں کو تھوڑا سا یہ بھی سمجھا دیں کہ اگر ان کو کوئی ماسکیٹو ریپیلنٹ سوٹ کرتا ہے تو وہ صبح اسکول جاتے ہوئے ضرور لگا جائیں, اس سے بہت فرق پڑتا ہے. پھر اس کے علاوہ شام کو بچے اکثر کھیلنے جاتے ہیں مغرب کے ٹائم. اکثر بچوں کی کمیونٹی میں کوئی پارکس ہوتے ہیں, فٹ بال ہے, سائیکلنگ ہے, ان مور دین ون وے ان کی فزیکل ایکٹیویٹی ہے. وہ کہتے ہیں آپ تو روز کہہ دیتی ہیں بائی ڈینگی آپ نے, تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, اگین بچوں کو سمجھانا ہے کہ اگر انہیں سوٹ کرتے ہیں ماسکیٹو ریپیلنٹس تو وہ لگا کے اور کورڈ کپڑے پہن کے جائیں. ہاف سلیوز نہ پہنائیں, انہیں کہ بیٹے باریک کپڑے پہن لو لیکن فل سلیو شرٹ پہن جاؤ. پھر شارٹس کی بجائے انہیں ہلکے پھلکے سے ہلکے کپڑے کے, باریک کپڑے کے پجاماز پہنا کے بھیج دیں, یا اگر شارٹس ہی ان کی کوئی ریکوائرمنٹ ہے اس جگہ کی تو پھر ساکس جو ہیں وہ کور کر لیں گی باڈی کو. ساکس اتنی لمبی ہوں کہ وہ پھر باقی کورڈ ایریا ان کا باڈی کا زیادہ ہو, تو ان چیزوں سے باہر بھی فرق پڑتا ہے. پلس موسٹلی کمیونٹیز میں اب جو کمیونٹی سروسز ہیں ان کے طور پہ بھی ڈینگی کے اسپریز ہو رہے ہیں. گورنمنٹ آف پنجاب خود بھی مختلف لیولز پہ یہ کام کر رہی ہے. گورنمنٹ نے مختلف پارکس میں جو شہر کے تھے اور ایسی جگہ پہ جہاں زیادہ مچھر ہو سکتا ہے یا اس کی افزائش ہو سکتی ہے, وہاں پہ ہم نے کئی دفعہ اسپریز ہوتے دیکھے ہیں. اسکولوں میں بھی ہوتے ہیں. اس میں ایک ایڈیشنل فیکٹر, آپ اپنے گھر کے لیے ایکسٹرا کسی کی سروسز لے کے گھر میں بھی یہ اسپرے کروا لیں, اندر بھی کروا لیں اور باہر بھی کروا لیں. تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جو الٹیمیٹلی دے ول لیڈ ٹو پریونشن.
यानी प्रिवेंशन ऑब्वियसली इज ऑलवेज बहुत बेटर देन बेहतर, बहुत बेहतर है। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब अक्सर लोग इन सब एहतियातों के बावजूद भी अगर डेंगू का शिकार हो जाते हैं और वो किसी क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच जाते हैं, तो आप उस पर क्या, कौन से ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जो बहुत एक्सट्रीम होते हैं, जो कि आप घर पर जिस तरह से हम बता रहे हैं कि आप पैराडोल के साथ, आईवी फ्लूइड्स के साथ घर पर भी अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं अगर डॉक्टर की हिदायत आपके साथ है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव सूरत हाल बन जाती है तो वो ऐसे कौन से साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिस पे हॉस्पिटल एडमिट होना बहुत ज़रूरी है? अच्छा, इसमें पहले तो मैं ये एडवाइस करना चाहूँगी कि अगर आपके घर में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है और आप बिल्कुल ले मैन है, तो कोशिश करें कि अगर आपको डेंगू डायग्नोज हो गया और आपका डॉक्टर भी मशवरा देता है तो 1-2-3 दिन के लिए एडमिट हो जाएं ताकि आपका उनके मुताबिक ट्रीटमेंट हो जाए। कुछ घर ऐसे होते हैं जिनमें बच्चे हैं या उनके वालिदैन हैं, उनमें कोई ना कोई डॉक्टर होता है, वो खुद सेल्फ मैनेजमेंट किसी हद तक कर लेते हैं और फिर डॉक्टर के साथ कीप इन टच, या शाम में वो चले गए दोबारा हॉस्पिटल में। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि इस चीज़ के लिए आप कंप्लीटली, अगर आपको डॉक्टर कहता है कि आप हमारे पास एडमिट हो जाएं या हम आपको वी विल लुक आफ्टर यू ऑन आईवी फ्लूइड्स एंड यू डोंट नीड टू गो होम, तो आप शुरू में ही उसको फॉलो कर लें। कुछ लोग हैं जो उसको रेजिस्ट करते हैं, मरीज़ के हमने घर जाना है, हमने ऐसे, लेकिन उसमें डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, सेकेंडली, अगर आपने पहली स्टेज पे पकड़ लिया तो यू आर ऑल गुड, आप जल्दी सेटल हो जाएंगे। अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से आपका जो ये फीवर है या बीमारी है डेंगू, ये कॉम्प्लिकेट हो गया है तो हेमरेजिक फीवर की तरफ चला जाता है। हेमरेजिक फीवर में जो है वो बाकी सारे सिम्टम्स के साथ साथ जो है ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। वो गम से हो सकती है, वो नोज से हो सकती है, वो आपके जीआई ट्रैक से हो सकती है, मुख्तलिफ जगहों से ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। वो एक कॉम्प्लिकेशन है और उसमें फिर प्लाज्मा लीकेज भी होता है। सो ये दो लीकेज और ब्लीडिंग जो है ये इसके अलार्मिंग साइंस हैं। समटाइम्स नोज की ब्लीडिंग को भी पेरेंट्स नॉर्मल ले होते हैं कि इसकी तो पहले नक्सीर जो है वो काफ़ी सालों से इसका ये मसला है, वो उसको कोरिलेट ही नहीं करते। सो ये कोरिलेट तब होगा जब आप किसी सेफ जगह पे हैं, जहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद हैं, जहाँ पे सीनियर डॉक्टर्स हैं, जो कंसल्टेंट्स हैं, जो आपके मुस्तनिद मुआलिज हैं उस पर्टिकुलर बीमारी के लिए। तो ज़रूरी है कि आप क्वैक के पास ना जाएं, किसी अंडर ट्रेंड पर्सन के पास ना जाएं। अब तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो जिस तरह की हमारे पास आते हैं रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं, कोई ट्रेनिंग वाला डॉक्टर भी प्रैक्टिस नहीं कर रहा होता। जो डॉक्टर अंडर ट्रेनिंग होते हैं किसी यूनिवर्सिटी में या किसी जगह पे, वो अंडर सुपरविजन ऑफ किसी सीनियर प्रोफेसर काम कर रहे होते हैं और वो उनसे पूछे बगैर दवाई भी नहीं दे सकते, ठीक है। हाँ, उससे वो उनको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उनकी ट्रेनिंग हो रही होती है। सो यू रियली नीड टू सी सम गुड डॉक्टर। और फिर शुरू में अगर नहीं काबू आ रहा, खुदा ना खास्ता वो हेमरेजिक की तरफ चला गया है, तो अगेन आपको किसी एक्सपर्ट के पास पहुंचने की फौरन ज़रूरत है जो आपके सिम्टम्स के मुताबिक आपको मैनेज करेगा। अगेन उसमें हम बहुत ज़्यादा जो है ट्रीटमेंट ऑप्शंस उसमें अवेलेबल नहीं होते, ज़्यादातर सिम्टोमेटिक ही होता है, तो उसके मुताबिक ही किया जाता है ज़्यादा इसको। लेकिन अब देखें, जैसे इसको आप ऐसे समझ लें, शुरू में डेंगू आया एकदम, एक बहुत सारी हमारे पास मॉर्बिडिटीज़ आई, बहुत सारी मोर्टेलिटीज़ आई, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो गया, मरीज़ उस हद तक बीमार नहीं होता अब डेंगू से। फिर कोविड आया, शुरू में बहुत सारी जो है अमवात हुई, एकदम बहुत सारे लोग चले गए दुनिया से, लेकिन अब कोविड अभी भी मौजूद है और एवरी नाउ एंड देन हो रहा है लोगों को, लेकिन वो सेटल हो रहे हैं क्योंकि अब हमारा ट्रीटमेंट जो है वो बेहतर है, हमारा तरीका इलाज बेहतर है, डॉक्टर्स लेटेस्ट रिसर्चेस के मुताबिक काम कर रहे हैं। सो अब डेंगू की भी उस हद तक आप कह लें कि वजह मौत ये नहीं है जिस हद तक पिछले कुछ सालों में था। तो इसमें काफ़ी चांसेस हैं कि अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास चले गए हैं और आप उसकी पहुंचने के बाद आप उसको फॉलो भी करें, आप उसके एडवाइस को फॉलो करें, तो और उसमें आप रेजिस्ट नहीं कर रहे कि मैंने ये नहीं करना और मैंने एडमिट नहीं होना या मैंने, सो ये इन बातों से आप बड़ी जल्दी फिर निकल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बट एज वी आर रीचिंग टू एंड ऑफ द शो एज वेल। लेकिन आज का जो हमारा ये सेगमेंट है लास्ट, जिसमें हम हमेशा शाह साहब से बुक रिकमेंडेशन लेते हैं, आज मैं चाहूंगी शाह साहब आपकी ये किताब मंजिल जो मेरी फेवरेट है, इसकी रिकमेंडेशन आप दें उन तमाम लोगों को जो हमें देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये किताब जो है ये आज से तकरीबन 2 साल पहले प्रिंट हुई और इस किताब की ख़ास बात ये है कि 2 ज़ुबानों में भी तर्जुमा हो चुकी है। पश्तो में इसके कुछ जो है मलफूजात लदा से एक्सट्रैक्ट करके पश्तो में ट्रांसलेट हुए हैं। इस तरह ये प्रॉपर पूरी किताब सिंधी में ट्रांसलेट होकर प्रिंट हो चुकी है। और ये किताब दरअसल मेरे आर्टिकल्स हैं, मेरे संडे में आर्टिकल्स जो हैं वो कई पेपर्स में छपते हैं, लेकिन जो दुनिया हमारा न्यूज़पेपर है उसके संडे के आर्टिकल्स जो हैं वो सब के सब इकट्ठे करके मेरी टीम ने इसको प्रिंट कर दिया। तो इसके सेक्शंस हैं, सेल्फ हेल्प का सेक्शंस है, इसमें पर्सनल डेवलपमेंट के साथ साथ कह लीजिए पेरेंटिंग का सेक्शन है, सेल्फ मैनेजमेंट का, एक तज़किया का,
روحانیت کا, اس طرح کے مضامین جو سارے اس میں اکٹھے کر کے اس کو ہم نے کتابی شکل میں رکھ دیا. اور اس کا ٹائٹل جو ہے وہ ایک بڑے زبردست ایک ڈیزائنر ہیں, ریاض ان کا نام ہے, انہوں نے اس کو اسکیچ کیا, اس کو پلان کیا, کہ ان کا سارا کنٹریبیوشن ہے, اور اس کو پڑھنے والوں نے اور سننے والے, سوچنے والے, سمجھنے والوں نے اسے بڑا سراہا. بالکل ایسے ہی ہے. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کی بک ریکمنڈیشن کا. آپ کی آلریڈی اتنی ساری بکس ہیں جو میری اور دیکھنے والوں کی تو فیوریٹ ہیں ہی, لیکن ایسی ریکمنڈیشن جو ہے اس کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے تاکہ ہم کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ضرور سیکھ سکیں. بٹ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا, آپ ہمارے شو پر آئیں اور آپ نے بہت اچھے طریقے سے دونوں بیماریوں کے بارے میں بہت اچھے سے بتایا. شاہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے اتنا ٹائم دیا اپنے شو کے لیے. اور آپ اپنی میزبان ڈاکٹر ویرا بابر کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک بہترین ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ارد گرد تمام لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.